یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 747. Seconde शनिवार तारीख 15/12/74 मिशनरी अबू अली भाई करे डिवाइस. ऊंची आयो बंदे नीचे क्यों ध्यावे, 4 दिन रहना बंदे झूठ क्यों कमावे. इस गुने बंदे क्या फल पावे, भरम में मत भूलो भाई नमी चालो मरना. शफायत रसूल की, शफायत पैगंबर की, झूठ सो डरना भाई, झूठ सो डरना, भरम में मत भूलो भाई नमी चालो मरना. गुरु समस्मा बाप का यह फरमान है. 5 पाठ का यह गिनान 4 पाठ. फिर फरमाते हैं कि तुम बहुत ऊंची जगह से आए हो, ऊंचे खानदान से, नबीरे कुटुंब में से आए हो, और तुम अगर नीच काम करो तो तुम्हारे लिए ये एक लाछन जैसी चीज है. ऊंच आयो बंदे नीच क्यों ध्यावे, 4 दिन रहना झूठ क्यों कमावे. मौलाना सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम अपनी असल का ख्याल करो कि तुम लोग कहाँ से आए हो. तुम्हारी असल इमाम का नूर है. इमाम के नूर में से हम लोग जुदा होके दुनिया के अंदर 4 युग से भटक रहे हैं. भले हम लोग खाकी पुतले हैं, लेकिन हमारे अंदर इमाम के नूर का भाग तो है. भाग का मतलब ये नहीं कि जैसा हम किसी मटके में से 1 गिलास पानी निकाल लें तो मटके में 1 गिलास पानी कम हो गया, या हम कोई कागज या कपड़ा या लकड़ी या कोई चीज का टुकड़ा काट लें तो इतना कम हो गया. इस भाग का यह मतलब नहीं. मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हुजूर में एक आदमी ने अर्ज की, या मौला, बेहिसाब रूहें अल्लाह के अंदर से निकलती हैं तो अल्लाह कमती नहीं होता. मौला हंसे. मौला फरमाया कि सूरज की तरफ देखो, सूरज में से बेहिसाब रोशनी निकल रही है और करोड़ों साल से सूरज चमक रहा है. इसमें सूरज का कोई भी भाग कम नहीं होता. फिर एक और दफा किसी और शख्स ने ऐसा ही एक सवाल किया तो उस आदमी के हिसाब से माँ बाप ने उसको जवाब दिया. माँ बाप जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया कि एक गुलाब का फूल सूंघो, उसमें से जो खुशबू निकल रही है इससे फूल का वजन घटता नहीं. खुदा ताला अगर किसी चीज को पैदा करता है तो इससे खुदा ताला के अंदर कोई खामी कमी नहीं आती. हमारा जो आत्मा है, हमारा रूह, वो उसके नूर में से जुदा हुआ है और इसीलिए हमको वापस उसमें से जाना, उसकी तरफ जाना है. पीर ने इसी बात का इशारा किया कि तुम लोग बहुत ऊंचे से आए हो. तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा असल, तुम्हारा खानदान रूहानी है. मौला के नूर में से तुम जुदा हुए हो, इसलिए नीच काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं. मौला के एक फरमान में है कि तुम ऐसे काम करो कि लोग ऐसी बात करें, आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं. हम मुरीद किसके? हम किसके रूहानी बच्चे हैं?
یہ چیز کا ہمیں بڑا احساس ہونا چاہیے، فیلنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کے لیے یہ بات دھیان میں رکھ کے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے سے ایسا کام نہ ہوئے کہ جس سے میری قوم کو، میرے مذہب کو، میرے حضور امام کو بدنامی اٹھانی پڑے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اونچ تھی آیو بندے نیچ کیوں دھیاوے. رہنا تو 4 دن انسان کی زندگی، ایسی 100 برس کی زندگی بھی ہوئی تو کیا، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر 15-20 برس تو آدمی کو بچپن کے اندر اور لڑکپن کے اندر ایجوکیشن لینے میں نکل جاتے ہیں. 60 برس کی عمر طلب تو پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو آدمی کی ایکٹیو لائف تو 40 برس جتنی ہی ہے. یہ 40 برس یا 100 برس 4 دن کی مثال ہے. 4 دن ایک ایڈیم ہے، ایک فریز ہے تھوڑی بات کے لیے. لیکن اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو 4 پیسے کا مطلب کہ تھوڑے پیسے ہیں اس کے پاس. 4 آدمیوں میں بیٹھ کے میں بات کر سکتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہی نہیں کہ 1 2 3 4، اس کا مطلب تھوڑے، اے فیو. تو پیر کا فرمانا ہے کہ تھوڑے دن کی تمہاری زندگی کے لیے اگر تم پاپ کے کام کرو، گناہ کرو، جھوٹ بولو، فریب کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں. اس لیے گنہ بندے کیا پڑ پاوے. تمہیں کون سا فائدہ ملے گا دنیا کے اندر؟ بدیاں برائیاں کر کے، دغا فریب کر کے کسی کو فائدہ ملا؟ آپ اخبار پڑھتے ہو، روز ریڈیو بھی سنتے ہو، بزرگوں کی، بڑوں کی، وڈیلوں کی باتیں بھی سنتے ہو. جتنے بھی دنیا کے اندر گنہگار، کرمینلز وغیرہ ہیں، لچے بدماش ہیں، برس 2 برس 4 برس 10 برس 20 برس مانو کہ کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا، لیکن ایک بات تو ہے کہ آخر انجام تو انجام ہی ہے. بدی برائی کا انجام بدائی اور برائی کے حساب سے ہی آئے گا. ایک نہ ایک دن گنہگار ضرور پکڑا جائے گا. کبھی دنیا والے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں بھی پکڑا جائے گا تو ضرور اس کو سزا ملے گی. کوئی نہ کوئی حساب سے. میں نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، لاہور کے اندر کوئی ایک خون کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا، بڑا انفلوئنشل وقتدار، میونسپلٹی کے اندر کام کاج کرنے والا، سول سروس کے اندر آگے وان لیڈر کے طور پہ شخص تھا، پیسے والا بھی تھا. خون کے کیس میں پکڑا گیا. سیشن جج تک پہنچے، ہائی کورٹ تک پہنچے، پریوی کاؤنسل تک پہنچے. جب یہ پریوی کاؤنسل کے اندر بھی اس کی اپیل رد ہو گئی، اس کو پھانسی کی سزا آئی. 4 کورٹوں کے اندر اس نے پدھتی کے حساب سے اپیل کی، مگر کسی کورٹ میں اس کی اپیل منظور نہیں ہوئی. 7-8 برس کے بعد پریوی کاؤنسل کے اندر سے بھی جب اس کو یہی حکم سنایا گیا، پریوی کاؤنسل کی بیٹھک تو لندن میں ہوتی تھی، لیکن لاہور کے ہائی کورٹ کے اندر پریوی کاؤنسل کا چکادہ سنانے کے لیے وہاں سیشن ہوتا ہے. تب وہ آدمی رو پڑا. جج کو اس نے کہا، کہتا ہے کہ اس کیس کے اندر میں بالکل نردوش ہوں، میں نے خون نہیں کیا. پریوی کاؤنسل تک بھی میری اپیل رد ہو گئی، لیکن آج میں یہ بات ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک لڑکی کا خون کیا تھا جو آج تک پکڑا نہیں گیا، کسی کو معلوم نہیں، مگر خدا نے مجھے آج اس خون کے بدلے میں یہ سزا دی ہے. یہ خون میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن میں نے ایک خون تو کیا ہے. آخر وہ چیز پکڑی جاتی. جتنا بھی دنیا کے اندر بدی برائی کا کام ہے، ایک نہ ایک دن اس کا انجام آ ہی جاتا ہے. خدا کسی کو چھوڑتا نہیں. اور یہ ثبوت ہے، اس بات کا پروف ہے کہ ایک سپریم ہاتھ، ایک ایسا طاقت والا مالک موجود ہے جو آخر قیامت یعنی انسان کی موت، حساب کتاب کا دن، خدا اس کو پکڑ کے اس کی سزا ضرور دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ تم ایسے گناہ کر کے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ 4 دن کی تمہاری زندگی ہے. آشا جی جیونا تھوڑا
पाप ना करिए अन करिए ते दीन कमाईगी। लोक कुटुंब कोई साथ न आवे, लोक कुटुंब कोई साथ न आवे, जे सोते ले सो अली अनत अनत अली अनत जो स्वामी शाह अनत जो अंत मौला जानेगी। जीवना थोड़ा पाप न करिए। श्री समझ का ये गिनान जो मैं बोल रहा था और ये अनंत अखाड़ा पीर हसन कबीर सिंह का, पीर हसन कबीर सिंह के दादा के दादा पीर शमस होते हैं। दोनों के देख लो शब्द मिलते जुलते हैं कि भाई 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी है, काय को पाप करते हो। पीर हसन कबीर सिंह फरमाया जीवना थोड़ा पाप न करिए, करिए ते दीन कमाई, मजहब की कमाई करो, नेक अमाल करो। जब मर जाओगे फिर फरमाया लोक कुटुंब के जिनको पालने के लिए झूठ दगा फरेब करते हो वो भी तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा, यानी तुम्हारे अमाल के हिसाब से तुम्हें उसका नतीजा मिलेगा। इसमें फरमाया कि भरम में मत भूलो, तुम इस धोखे में नहीं रहना, इस भरम में नहीं रहना। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा, लोग बोलते हैं ना। कोई आदमी कह देता है कि आज तो कोई चिट्ठी आई, कोई कागज आया। ये नास्तिकों की बात है, ये बेईमानों के शब्द हैं। मोमन के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते, क्योंकि हमको डगले पगले हमारे इमामों हमारे पीरों ने हमको इस बात के लिए फरमाया है कि मौत हक है और तुम्हारा हिसाब किताब भी हक है। और हिसाब किताब के हिसाब से यानी तुम्हारी नेकी बदी का मौला हिसाब करके तुम्हें उसका बदला देगा। अगर नेकियां ज्यादा होंगी तो नेक बदला मिलेगा, अगर गुनाह ज्यादा होंगे तो खुदा हमको सजा देगा। कोई भी बात कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिल में आ जाए तो उसको इमाम के फरमानों में, पीरों के फरमानों के अंदर से ढूंढो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारा ईमान हमारे हाजिर इमाम के ऊपर है। और इमाम जो कहता है अगर हमने उसमें शक किया तो हमारा ईमान खराब है। पीरों ने जो कलाम फरमाया हुआ है अगर उसमें हमने शक किया तो हमारा ईमान खराब है। मुझे लगभग 40 बरस हुए मैं वाज़ी करता हूँ, 40 बरस से मैं मिशनरी हूँ। मैंने कोई अपना शास्त्र बाकी नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं पढ़ा। दुनिया के जितने भी मजहब हैं उन सब मजहब की चीजें भी मैंने पढ़ी हैं और अपने मजहब के साथ मैंने सामने रख के उसकी सरखानी भी की है। मैं आपको सच कहता हूँ इस बात के लिए कि हमारे मजहब के जितने भी शास्त्र गिनान वगैरह हैं उसमें एक भी ऐसी बात नहीं कि जो किसी भी इमाम के जौमे के वारे के हिसाब से फेर फर्क होता हुए। कोई जौमे के इमाम के फरमान मौला अली से लेके शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि तलक जितने भी इमाम हैं उन सब के फरमान भी आपस में मिलते जुलते हैं। पॉलिटिकल बात को या किसी देश की जमाती या सोशल बाबतों को सामने रख के जो फरमान हुए हैं उनमें फेरफार होते हैं जमाने के हिसाब से। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं मजहब की बात करता हूँ, मजहब के सिद्धांत की बात करता हूँ। मजहब के सिद्धांतों के अंदर या अपने आत्मा के लिए या नूरानी इबादत के लिए या आखिरत के लिए या आकबत के लिए या मरने के बाद या दूसरे और जन्म के लिए जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं वो किसी भी इमाम के फरमान में या किसी भी पीर के गिनान के अंदर एक बाल जितना भी डिफरेंस नहीं। चाहे वो जमाना 1000 बरस का था, चाहे वो जमाना आज का मॉडर्न जमाना हो गए, बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हुए और कयामत तक चेंज होने वाले नहीं है। तमाम पीरों के कलामों के अंदर एक दूसरे पीर के साथ कलाम मिलता ही आता है और तमाम इमामों के कोई भी वारे के इमाम के फरमान हो उनको गिनानों के साथ लगाओ तो वो मिलते आते हैं। फिर जब हम दुनिया के दूसरे धर्मों के सामने अपने मजहब की जब सरखामनी करते हैं
تو ہمارا مذہب پالشڈ، کلین، پیور، پاک اور پوتر نظر آتا ہے. دوسرے مذہب خراب نہیں، لیکن دوسرے مذہبوں کے اندر جو لوگ ملا مولوی جو کام کاج کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت سے ہیر پھیر کر کے اپنی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے. پھر بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے مذہب سے ملتی جلتی ہیں جو سدھانتوں کے اندر آتی ہیں. خدا کے اوپر ایمان، موت کا یقین، حساب کتاب، ہر چیز کے اندر یہ چیزیں ہیں ہر مذہب میں. تو ہمیں اپنا مذہب دیکھنا چاہیے. ہمارے مذہب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا حساب کتاب ضرور ہوئے گا، ضرور ہوئے گا. مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ کے فرمانوں میں ہے کہ موت کے وقت تمہارا حساب ہوگا. ایک دفعہ تو صاحب نے ایسا سخت فرمان کیا، اگر بد کام کرو گے تو موت میں تمہارے قبر میں تمہارے سر کے اوپر آتش کا گرز مارنے میں آئے گا اور تمہاری پکار کوئی نہیں سنے گا. یہ کلام اللہ قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ امام کے مکھ سے نکلا. رسول اللہ کی حدیثوں میں بھی وہی چیز ہے، ہمارے گنانوں میں بھی وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. یعنی یہ بات ضرور دھیان میں رکھو کہ ہمارا حساب کتاب ہے، خدا پوچھانا ضرور لے گا. تو یہ بھرم کہ موت کے بعد کس نے دیکھا، یہ بھرم کو پھر شمس فرماتے ہیں چھوڑ دو، بھرم میں مت بھولو. تم کسی فریب دھوکے میں نہیں آنا، نمی چالو، نم کے چلو، اکڑ کے مغرورائی کر کے سامنا کر کے خداوند عالمین کا دنیا میں مت چلو. نمر بنو، نم کے چلو، جنٹل بنو، کائنڈ بنو، دیا والے بنو. تمہارے دل میں رحم ہونا چاہیے، تمہاری بھاشا بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والے سن کے اس کو مزہ آئے، مزہ آئے. آج میں نے اپنی ایک اسماعیلی سنستھا میں صبح کچھ 8:30 بجے میں نے ٹیلی فون کیا. ایک اسماعیلی لڑکی بیٹھی تھی آپریٹر کے اوپر، ایسی اس کی توچڑی بھاشا، انگلش میں بات کرتی تھی، میں بھی جو کہ انگلش میں ہی بات کر رہا تھا. آخر جب میں نے اس کو یہ کہا کہ میں ابو علی مشنری بولتا ہوں، اس کی فوراً ٹون بدل گئی. معاف کرنا مشنری صاحب، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کو برا لگا ہوئے تو معافی مانگتی ہوں. میں بولا دیکھ بیٹا، تیری توچڑی بھاشا سے مجھے دکھ ہوا. تو ایک اسماعیلی بچی ہے، کیا تو لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتی ہے؟ بہت شرمندی ہوئی. 2-4 منٹ جو کچھ بھی مجھے کہنا تھا میں نے کہا. موسٹلی ہمارے لوگوں میں توچڑاپن ہے، یہ ہمارے مذہب کے ورود کی چیز ہے، ورود کی چیز ہے. زبان میٹھی کرو. یہاں کی ہماری جو افریقن پرجا کے ساتھ ہمارے سبند خراب ہو گئے، اس میں بھی ہماری توچڑائی ہے. ہماری قوم کے اندر توچڑاپن بہت ہے، بہت. ہمارے گھروں میں ہم نے اپنے بچوں کو ادب آداب نہیں سکھائے. یہ توچڑاپن بھاشا کا صرف نہیں، ہمارے مغز کی خماری ہے، ہمارے مغز کی خماری ہے. خدا صرف اسماعیلیوں کا نہیں، خدا سارے جہان کا ہے. یہودیوں کا بھی خدا وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، اسماعیلیوں کا خدا وہی ہے کہ جو افریقنوں کا ہے، ہندوؤں کا خدا وہی ہے کہ جو کرسچنوں کا ہے. یہ کتے بلاڑے کا خدا بھی وہی ہے جو انسانوں کا ہے. اس لیے اپنے جیون کو سدھارنا چاہیے. ہمارا مذہب ہمیں نمر بناتا ہے. مولانا حضرت امام کے کتنے فرمان اچھے اچھے ہم پڑھتے ہیں ادھر کہ دھرم تم کو نمر بناتا ہے. دھرم سے تمہارے اندر نمنی کھمنی آتی ہے. نرم بنو، نرم بنو. تو چھڑائی، مغروری، ابھیمان، مغز کی خماری کاہے کی؟ کون سی چیز کی؟ پیسے کی؟ پیسہ تو ہے ہی نہیں. کون کروڑ پتی ہے ہماری قوم کے اندر؟ کون ہے؟ کس کے پاس کتنا پیسہ؟ 10-20 لاکھ شلنگ جو ہے وہ تو ودواؤں اور رنڈیوں کے پاس بھی ہیں. ہمارے پاس کون سا پیسہ ہے؟ علم ہمارے پاس نہیں، علم کی مغروری بھی نہیں ہمارے پاس، خوبصورتی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس عقل نہیں، علم نہیں، دولت نہیں، کوئی چیز نہیں. کون سی بات کی ہمارے اندر تو چھڑائی پیدا ہو رہی؟ یہ چیزیں ہمارے مذہب کے ورود ہیں. ایسے نمر بنو، ایسے بنو کہ لوگ
سامنے پوچھیں ایکسکیوز می بھلا تم کون ہو, کون سے مذہب سے, کون سی جماعت سے, کون سی فیملی سے تعلق رکھتے ہو, اس کے دل میں تمہارے لیے مان پیدا ہو جائے. کتنے اچھے شبدوں میں پیر نے یہ کہا ہے, بھرم مت بھولو, کسی ڈاؤٹ میں یا کسی بھرم میں. بھرم کہتے ہیں بھید کو, بھید ڈاؤٹ بھی بھید ہوتا ہے نا, یعنی اس خیال اور جھوٹی آشا, جھوٹے وچار کے اندر مت رہو. نمنی کھمنی سے چلو, نمی چالو, کارن کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے. بھرم مت بھولو, نمی چالو, مرنا. ایک لائن میں 3 میسج دیے ہیں پیر سمجھ نے. بھرم مت بھولو, نمی چالو, آخر کہا کہ تمہیں مرنا ہے, تمہیں حساب دینا ہے. شفاعت رسول کی. اگر تم اس طرح سے بھرم کے اندر نہیں رہو گے, نم کے چلو گے, موت کا خیال رکھو گے, تو تم کو رسول کی, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. شفاعت کا مطلب مدد, شفاعت کا مطلب سپورٹ, شفاعت کا مطلب اس کا ساتھ دینا, فیور کرنا. اللہ کے حضور میں جب ہمارا حساب ہوگا تو ہمارا پیر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول پیر ہیں. یہ وہی نور ہے سب پیروں کے اندر, وہ خدا کے پاس شفاعت کرے گا. پیغمبر شفاعت کریں گے, یا مولا تو دیا والا رحم رحیمی ہے, میں اس کی سفارش کرتا ہوں, اس کا ایمان تیرے اوپر تھا, تو اس کو معاف کر دے, رحم کر دے. جنان کے اندر پیر نے فرمایا ہے, امام کو عرض کرتے کرتے پھر امام کی طرف سے جو حکم آیا تو پیر نے امام کے شبد ریپیٹ کیے ہیں کہ جو مومن ہم تم کو پیارا ہے, یعنی شاہ اور پیر دونوں کو, وہی مومن پکا کہلایا جائے گا. پیر اس بات کے لیے شاہدی دیں گے, ہماری وٹنس رہے گا اور شفاعت کرے گا, سفارش کرے گا کہ یا مولا تو اس کو معاف کر دے, کہ دستون دیتا تھا, بھول چک ہو گئی, تو بخشنے والا ہے. تو ہم کو پیر کی شفاعت ملے گی. جھوٹ تو ڈرنا, جھوٹ صرف بولنے کی بات ہی نہیں, جھوٹ کا شبد رکھ کے پیر نے بہت بڑا کلام فرمایا ہے. خدا تعالیٰ کے اوپر وشواس نہ رکھنا بھی جھوٹ ہے, کیونکہ سچی چیز نہیں. حق کی طرف نہیں جانا اور اپنی بدی برائی کا خیال کر کے اس کی طرف جانا, یہ بھی جھوٹ ہے. حلال کی روزی چھوڑ کے دغا فریب کر کے حرام کی روزی کھانا, یہ بھی جھوٹ ہے. تو جھوٹ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام, ہر وہ بابت کہ جو چیز حق کی طرف نہیں, سچ کی طرف نہیں, دھرم کی طرف نہیں, وہ سب چیز جھوٹ ہے. اس سے ڈرتے رہو. جھوٹ سے ڈرنا بھائی, جھوٹ تو ڈرنا. بھرم مت بھولو, نمی چالو, مرنا. اے جی ناگو تو آیو بندے ڈھکیو تو لونے حلتر کماوے سو پلتر کیوں کھوے. پاپ کری ست دھرم کو چھوڑے بھرم مت بھولو, بھائی نمی چالو, مرنا. پھر ہم کو ہماری اوقات یاد کراتے ہیں. کوئی ایک بھکاری فقیر کبھی مالدار آدمی بن جائے اور مغرورائی کرے تو اس کا کوئی یار دوست, کوئی وڈیل اس کو کہتا ہے, یاد ہے وہ دن بھیک مانگا کرتا تھا. تو پھر ہم کو یاد کراتے ہیں کہ تیرا جنم کپڑے بغیر ہوا, ناگو تم آئے ہو, کچھ نہیں تھا تیرے پاس, تن کے کپڑے بھی نہیں تھے, اور اب ضرورت پڑی کہ تیرے کو 2-4 گز کپڑے کے اندر کفن میں لپیٹ کے تمہیں دفن کیا جائے. آیا تو نانگو, لیکن ضرورت پڑی تیرے کو ڈھانک دینے کے لیے. پھر بھی تیرے کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہلتر کماوے پلتر کیوں چھوڑے. خیال کرو کہ تم دنیا کی موج مزہ اور دنیا کی عیش آرام اور آرام کے لیے اور سکھ کے لیے ہی کام کاج کرتے ہو, اور پلتر کہتے ہیں کہ ہم کو دوسری زندگی کے اندر جو چیز ملے اس کا ہم نے خیال چھوڑ دیا.
یعنی ہم سب کچھ یہی مانگنا چاہتے ہیں. چیف مشنری حسینی تھے. حسینی مشنری ہمارے تمام مشنریوں کے اندر گئے 70 برس یعنی اس صدی کے 1900 سن سے لے کے آج تک جتنے بھی مشنری بنے ان میں سب سے علم والے 2-3 مشنریز جو تھے ان میں ایک حسینی مشنری تھے جن کے پاس ریئل علم تھا. غلام علی شاہ کے باپ تھے سید محمد شاہ، بڑے عالم تھے. اسی طرح سے مشنری خدا بخش تھے، خدا بخش طالب، جن کا کلوسا کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایسے 3-4 مشنری ہمارے پاس بہت علم والے تھے. سبز علی مشنری کے پاس علم نہیں تھا لیکن اس کے ایمان اور روحانی طاقت کی ایسی فورس تھی کہ اس نے جو کام کیے پیر کے درجے کو پہنچے. دنیا کے اندر صرف علم ہی کوئی کام کا نہیں، علم کے ساتھ روحانیت بھی چاہیے. الحمدللہ ہمارے گئے پاسٹ 100 سال کے اندر جو مشنری ہوئے ان میں علم تھوڑا تھا لیکن روحانی طاقت بہت تھی. مشنریوں نے بڑے کام کیے ہیں. چیف مشنری حسینی تھے. ان کے علم کے حساب سے مولا نے انہیں چیف کا ٹائٹل دیا تھا. کراچی کی پورٹ ٹرسٹ کے اندر وہ ایکسائز کمشنر کے طور پہ 1915-16 میں 1200 روپے ماسک پگار کے اوپر تھے. 1915-16 میں 1200 روپے کا مطلب معلوم ہے کیا ہے کہ اس وقت گورنر کی پگار بھی اتنی ہی ہوتی تھی، 1200 روپیہ. ایسی بڑی پوسٹ تھی. 16 میں مولا کے حضور میں اس نے مہمانی رکھی. سب پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ خداوند میں ایکسائز کمشنر ہوں پورٹ ٹرسٹ میں. ماما فرمایا تیرے جیسا عالم مشنری نہیں اور وہ اپنا ایسا کام کرتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے تو ہماری نوکری نہیں کرے گا. آمین خداوند. 1200 روپے کی نوکری چھوڑ کے 200 روپے کا مشنری بنا. اس کی سیکریفائس دیکھو. یہ ہے وہ مادہ جو انسان کو مذہب سکھاتا ہے. پرسوں اپنگا جمع خانے کے اندر بڑی رات تھی، سفرا پھرا. ایک آدمی نے 5000 شلنگ دیا. کیا ملا اس کو 5000 میں؟ کھانا ودان. گئے نوروز کا دن کراچی کے اندر آیا تو کراچی کھارا در جماعت خانے میں ایک ویکتی نے 52,000 روپے کا اول سفرا کھٹا. 52,000 روپیہ، 52,000. کیا ملا اس کو؟ ایک کھانا ودان. دیکھو اسماعیلی مذہب میں ایمان کیسا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ خوشی سے دیا. کسی نے دباؤ نہیں کیا بلکہ فخر اس بات کا، مغروری کے حساب سے نہیں لیکن خوشی کا فخر کہ میرا پیسہ میرے مولا کے چرن میں منظور ہوا. 52,000 روپے کا اول سفرا ایک خانہ ودان کے لیے. یہ سیکریفائس ہے، یہ ایمان ہے. 1200 روپے کی نوکری چھوڑ کے 200 روپے کی مولا کی نوکری کی. ابھی 1200 روپے آدمی جو اس کی کمانی ہوگی اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے آپ خیال تو کر سکتے ہیں یہ کتنا لو کرے. اس کو 200 روپے پورے نہیں ہوتے تھے. حضرت امام نے سلطان محمد شاہ نے اس کو چیف مشنری بھی بنایا اور مولا نے اپنا سیکریٹری، پرائیویٹ سیکریٹری بھی رکھا. ماں باپ جب بھی ولایت سے آوے تو صاحب کا پرائیویٹ سیکریٹری یہ ہوئے. تمام مذہبی اور دھارمک کام کاج یا پتر ویوہار اس کی معرفت سے جاوے. ایک دن مولا آرام سے بیٹھے تھے، سامنے کھڑا رہا. کیا ہے حسینی؟ کہتا خداوند تیرے کو روشن ہے. ماں باپ فرمایا 200 روپیہ پورا نہیں ہوتا؟ کہتے خداوند نہیں ہوتا. اچھا ہم جعفر قاسم موسیٰ کوٹ صاحب کا جو اسٹیٹ مینیجر تھا ہم اس کو کہیں گے کہ تم کو 50 روپے ہماری اسٹیٹ سے دے. 200 روپے ریکریشن کلب میں سے مشن کھاتے سے ملے لیکن 50 روپے ادھر سے میری اسٹیٹ میں سے دے. 2-4 سال اور ہو گئے، چیزیں مہنگی ہوتی گئیں. ایک دن پھر صاحب کے پاس کھڑا رہا. حسینی کیا ہے؟ خداوند تنگ ہوں، قرضہ ہو گیا. ماں باپ نے 50 روپے اور بڑھا دیے. 2-5 سال ہو گئے. 39 کی لڑائی لگی، چیزیں مہنگی ہوتی گئیں.
ایک دفعہ پھر عرض کی تو ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں حسینی آخرت کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، سب ادھر مت لے لو. منہ نیچے ڈال دیا. کہنے کا میرا مطلب یہ شبدوں میں سے کہ ہلتر کماوے سو پلتر کیوں کھوے، سب کچھ اس دنیا میں ہی مانگنا چاہتے ہو، آخرت کے لیے بھی کچھ رہنے دو. اس دنیا کے دکھ اچھے مانگو مولا سے، یا مولا تو مجھے سکھ دے، ہمارا مانگنے کا حق ہے. ہم کو امام نے فرمایا ہے کہ ضرور مانگو، دعا مانگنے میں کبھی بھی لوبھ نہیں کرنا، خوب مانگو. میں ہمیشہ آوازوں میں کہتا ہوں کہ خوب مانگو، کیونکہ یہ امام کے شبد ہیں، مانگے بغیر ماں کا بھی دودھ نہیں دیتی. مانگو، دینا نہ دینا اس کا کام ہے. کون سی چیز دیوے کون سی چیز نہیں دیوے وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے اس بچے کے لیے یہ چیز اچھی ہے، میرے یہ بچے کے لیے یہ چیز اچھی نہیں. کنٹرول وہ کرے گا. تم مانگو، ضرور مانگو، لیکن یہ خیال کرو کہ کبھی دنیا کے اندر دعائیں کرنے سے بھی بیماری یا دکھ نہیں جاتا. بیماری یا دکھ نہیں جاتا. دوائیں اور دعائیں، دنیا اور روحانیت دونوں کا حساب کرنے کے بعد بھی کبھی نہیں کوئی چیز چاہتی تو اس کے اوپر خوشی کرو، شکر کرو کہ میرے مولا نے اس میں کچھ اچھا کیا ہے. مجھے معلوم نہیں، یہ پلتر کی چیز ہے. ہلتر کہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب کچھ اس دنیا میں مت مانگو. حالانکہ ہمارا مذہب ہم کو کہتا ہے کہ اگر تم نیک چلو گے، بنو گے، عابد بنو گے، میرے فرمان پہ چلو گے تو میں اس دنیا میں بھی تمہارا جیون اچھا نکلواؤں گا. یہ چیز قرآن میں بھی ہے کہ خدا کے جو بندے ہیں ان کا جیون اس دنیا میں بھی سکھ سے جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کو سکھ ملے گا. پھر بھی 100% سکھ اور ہر من مراد تو پوری ہونے والی نہیں ہے. تو اس آخرت کا خیال کرو. پھر اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مال دولت کے پیچھے بھاگتے ہو اور اسی کا ہی زیادہ خیال رکھتے ہو. آخرت کا بھی کچھ خیال کرو. لائف کی مجلس ہوئے، 5 سال کی مجلس ہوئے، بیت الخیال کی مجلس ہوئے، کوئی بھی مجلس ہوئے، تسبیح نکالنے والے اور نکالنے والیاں، یا مولا تو مال کمانے میں برکت دے، اس کے اوپر خوب زور دیتے ہیں ہم لوگ. بھائی مجلس روحانی مجلس ہے، روحانی یعنی لائف کی مجلس، روحانی اور سیکریفائس کی مجلس ہے. 5 سال کی مجلس بھی روحانی بابت کے لیے ہے، اس میں دسمن چھپا ہوا ہے. 5 سال کی مجلس میں بیت الخیال کی مجلس پیورلی روحانی مجلس ہے، مگر اس مجلسوں کے اندر بھی کہ جس میں سمی سانج کی طرح دنیاوی چیزیں اور شریعت کا حساب نہیں اور اس کے اندر حقیقت اور معرفت کی چیزیں ہیں، وہاں بھی ہم مال کی ضرور برکت مانگیں گے. یا مولا تو مال کمانے میں برکت دے. کوئی مجلس باقی نہیں. کیوں کہ ہم مال کمانے کے اوپر اتنا بندھے ہوئے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کا اسٹرکچر مال کمانے کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ چیز اسماعیلی مذہب کے حساب سے ٹھیک نہیں. مولا کو کہو یا مولا مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا. یا مولا تو جو دے میرے لیے رحمت ہے تیری. میں جو مانگوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے کون سی اچھی چیز ہے. تو مجھے پریرنا دے، میں تیرے پاس سے وہ چیز مانگوں جو میرے اور میری آل اولاد کے لیے اور آخرت کے لیے اچھی ہے. مال کا مانگنا ہمارے مذہب میں منائی نہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ سمی سانج کا وقت ہوئے تو بھی مال کمانے میں برکت دے. پروڑیے کے اندر ہم دعا مانگے تو بھی مال کمانے میں برکت دے. لائف کی مجلس آوے تو بھی مال کمانے میں برکت دے. بیت الخیال کی مجلس ہوئے تو مال کمانے میں برکت دے. ہر جگہ ہم مال کمانے ہی کے پیچھے چلے ہیں. کوئی وقت ہم نے ایسا کہا جو کہ کہتے ہیں کہنے والے کہ یا مولا ہمارا آخرت اور دنیا دونوں کا بھلا کر، تیرے کو جو چیز پسند ہو ہمارے لیے وہ رکھ، ہم کو حقیقتی سمجھ دے. مولانا سلطان محمد شاہ ان شبدوں کے اوپر بڑا زور دیتے تھے کہ حقیقتی سمجھ کی ضرور دعا مانگو، کارن کہ یہ سمجھ ہے کہ انسان کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور اگر حقیقتی سمجھ مل گئی تو ماں باپ فرمایا اس میں سب کچھ تمہیں مل گیا. پاپ کری ست دھرم کو چھوڑے. دنیا کے اندر پاپ کر کے گناہ کر کے یہ
التر کی بات ہے، یعنی اس دنیا کے ہی سکھ موج مزہ کے اندر جس کو ہم ایک شبد میں بولتے ہیں میٹیریلزم، آج اسی چیز کے پیچھے ساری دنیا جا رہی ہے۔ میرا کیا، دوسرے کا بھلے کچھ بھی ہو جاوے، لانچ، رشوت، دغا، فریب، چوری، سب کچھ بدیاں برائیاں انسان کو اپنے جیون گزارنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ اسماعیلی طریقہ نہیں۔ تیسرے پارٹ میں فرمایا دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، راہ چکا پاپی ساتھ سو کھڑیا، آپ مرادا جیو دوزخ پڑیا، بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ اس فرمایا جو آدمی اپنے وچاروں کے اوپر چلتا ہے، دین چھوڑ کے اپنے دعوے کے اوپر چلے، یعنی اپنے خیال سے چلے، فرمایا کہ اس نے مومنوں کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ مومنوں کے ساتھ میں سے اکھڑ گیا، راہ چکا بھٹک گیا، بھول گیا، پاپی ساتھے سو کھڑیا، اس کا جو ساتھ تھا اس میں سے وہ کھڑ گیا، چھوٹا ہو گیا، بھلایا گیا۔ جس آدمی نے دین کو چھوڑ دیا، حضرت امام کے فرمان ہیں، ان کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہ یہ فرمان ہے، پھر جان بوجھ کے اس کے ورد عمل کرے، وہ آدمی دین کا دروہی ہے۔ وہ خود کے دعوے کے اوپر اپنی مرضی سے اوپر چلتا ہے تو پھر اس کو مرشد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس آدمی کو اپنی مرضی سے چلنا ہے اس کو گرو بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دین میں سے ہٹ گیا، پاپ کیا اس نے، اور مومنوں کے ساتھ میں سے کھڑ گیا، نکل گیا۔ آپ مراداں یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنی مراد سے، اپنے خیالوں سے، اپنے کارن اور وجہ سے دوزخ پڑیا، دکھ تکلیف میں پڑ گیا۔ جی ہی پنتھ پورو سورو کوئی کدھیاوے، نبی محمد جو وے کہاوے، ساچو علم پیرا شمس بھناوے، بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ شمس فرمایا یہ مذہب اسماعیلی دین جس آدمی نے چھوڑ دیا وہ تو راہ میں سے اکھڑ گیا، دوزخ میں پڑا، اپنے ہاتھوں دکھ میں پڑ گیا۔ لیکن اس مذہب کے ماننے والوں میں سے، اس دین کے اوپر چلنے والے کوئی ہیں، تھوڑے ہیں جو دین کی باتوں کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مذہب کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ ہی پنتھ پورو سورو کوئی دھیاوے، ایسا شورویر، ایسا بہادر کوئی ہے کہ جو اس مذہب کو 100% تک نہ بن سکے تو جان بوجھ کے اپنے مذہب کو نہ توڑے اور اس کے اوپر عمل کرے، یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ نبی محمد جو ہے کہاوے، نبی محمد کو دیکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون زندگی کیسی تھی، اور اس کے اوپر سے وہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، یعنی میں اسماعیلی ہوں، اور اسماعیلی بن کے اپنا نام روشن کرواتا ہے۔ یہ مذہب ہے اسماعیلی، کہ ہر جگہ انسان جائے اور اس کو اسماعیلی مذہب کے اوپر فخر ہوئے، اور وہ کلام امام کا کہ تم ایسے بنو، لوگ تمہارا وکھان کریں، آغا خان کے مرید فرشتے جیسے۔ مولانا حضرت امام نے کینیڈا میں ایک تالی کا بھیجا تھوڑا ٹائم پہلے۔ ماں باپ نے فرمایا کہ تم ایک نئے دیش میں آئے ہو، جس دیش نے تم کو اپنا کھوڑا کھول کے، آغوش کھول کے، ہاتھ کھول کے تمہیں آبکار دیا ہے، تمہارے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس دیش میں اس طرح سے چلو کہ جماعت کی اور میری عزت اور نام نہ بڑھے، ایسا نہ کرنا کہ میرے کو بھی بدنامی ملے
اور جماعت کا نام بھی بدنام ہو گئے. کینیڈا میں ماں باپ نے تالی کا بھجوایا کیونکہ گندی مچھی وہاں بھی پہنچ گئی. جس نے جل کو گندا کیا، اس مذہب کے اوپر پورا شورا کوئی ہے. پیر فرماتے ہیں نبی محمد کے رستے کے اوپر اس کو دیکھ دیکھ کے چلنا چاہیے. سچا علم تم کو پیر شمس دے رہے ہیں. پیر فرماتے ہیں اور اپنے دعوے کے اوپر، اپنے خیالوں اور وچاروں کے اوپر نہیں، مگر مرشد کے کہنے اور بول کے اوپر چلو تو اس دنیا کے اندر تمہیں سکھ بھی ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں سکھ ملے گا انشاءاللہ تعالی. مولا نیک امیدوں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدی برائی گناہ نافرمانی سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دستوں شکریت میں پورا رکھے. مولانا حاضر امام دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، جان مال آل اولاد میں برکت دے وے، آبرو عزت روزی روزگار میں برکت دے وے، تندرستی ایمان میں برکت دے وے، ایمان سلامت رکھے. مولانا حاضر امام زہر باطن دیدار نصیب کرے ہے.